السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 261 سے سٹارٹ کریں گے۔ سب سے پہلے اس کی تلاوت سن لیتے ہیں۔ مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن
تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. इसके तर्जुमे की तरफ अब हम चलते हैं. इससे पहले मैं स्टार्ट करूं तो हमने देखा था कि ये सूरह बकरा को वैसे ही अभी ओवरऑल देखा जाए तो डिफरेंट तमहीद के बाद पहली फसल थी जिसमें ख़ास मौका था, दूसरी थी, फिर तीसरी और फिर ये आखिरी फसल है जिसके अंदर बनी इसराइल की तरफ ही बुनियादी तौर पे मुखातिब हैं, लेकिन रुख बाज़ औक़ात मुड़ के मुसलमानों के ऊपर भी आ जाता है और मुसलमानों को भी फिर वो हिदायत भी दी गई जिससे चीज़ें क्लैरिफाई हो जाएं, जिस तरह अल्लाह ताला का कानून क्या है वाज़े हो जाए. पिछले लोगों को जो कानून दिया गया था उन्होंने जो गलतियां कर ली थी वो हो गया था. उसके बाद हट के इस सूरत में जितनी वाज़े तौर पे जो अल्लाह की राह में खर्च करने का जो जितनी दफ़ा आया, बाकी किसी और सूरत में इतना डिटेल से नहीं आया. तो आज की ये जो सारी आयात भी हैं वो भी यही हैं, इन्हीं टॉपिक के अराउंड. और इस पे बहुत सारे सवालात जो हमारे दिमाग में आ जाते हैं कि लोगों को हम दे रहे हैं किस तरह से, पेशावर गदागर आ जाते हैं, उनको दें ना दें, खैरात करें तो किस तरह से करें. ये सारी चीज़ें ये इन्हीं आयात में अल्लाह ताला ने खोल कर पूरी बता दी हैं और वो चीज़ें उसके पीछे हिकमतें क्या हैं, क्या है, मिसालें दे के समझा दिया. तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट होगी कि थोड़ा सा तवज्जो के साथ इसको सुन लें. तो मेरी भी काफ़ी सारी चीज़ें थी जो मेरे ज़हन में सवालात थे वो इन्हीं आयात से दूर हो गए थे कि मुझे पता चल गया था कि अच्छा असल वजह क्या है, रीज़न क्या है और अल्लाह ताला क्या चाहते हैं और बहैसियत मुसलमान मुझे किस तरह से करना चाहिए, मेरा रवैया किस तरह से होना चाहिए जब मैं अल्लाह की राह में माल अगर खर्च करना चाहता हूँ तो उसमें क्या होना चाहिए. तो इससे पहले जब हम पढ़े थे तो अंबिया के बारे में बताया गया था, फिर वो 3 मिसालें दी गई थी कि जब उनको हिदायत का या उनके दिल की मुतमईन करने के लिए अल्लाह ताला ने उनके साथ क्या-क्या मामला किया था. तो अब उसके बाद फिर ये चीज़ स्टार्ट हो रही है जिसमें था जिसको खोल के अगर पढ़ा जाए तो ये चीज़ आती है ज़हन में कि हिदायत और ज़लालत के मामले में अल्लाह का तरीका यही है, यानी कि जो ऊपर हमने पढ़ा है. इसलिए ये बनी इसराइल अगर हैं नहीं मानते तो इनको छोड़ो, लेकिन तुम अच्छी तरह समझ लो कि जो लोग अपने माल अल्लाह की राह में सर्फ करते हैं उनके खर्च की मिसाल ऐसी है जैसे एक दाना बोया जाए और उससे 7 बालियां निकलें और हर बाल में 100 दाने हों. इसी तरह अल्लाह जिसके अमल को चाहता है अफजूनी अता फरमाता है और फराख दस्त भी है और अलीम भी है.
ان میں ایک چیز کہ فی سبیل اللہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور یہ قرآن کی خاص اصطلاح ہے کہ یعنی کہ اس میں وہ سارے کام آتے ہیں جو کہ دین کی خدمت کے لیے اور لوگوں کی یعنی کہ خدا کی جو مخلوق ہے اس کی فلاح و بہبود کے لیے کام کیے جائیں، تو اس کو اللہ کی راہ میں اس سے کہا جاتا ہے کہ یہ سبیل اللہ یعنی کہ فی سبیل اللہ کے ٹرم کے اندر آتے ہیں۔ اور یہاں پہ بتا رہے کہ اللہ کی راہ میں اگر جب ہم صحیح طرح سے کوئی مال خرچ کرتے ہیں تو اس کی مثال یہ ہے کہ ہم نے کوئی ایک بیج بویا، کوئی ہم نے نیکی کا عمل کیا، مال خرچ کیا، وہ ایسی ہے جیسے ہم نے اس کے اندر بیج بو دیا، اور اس بیج سے 7 بالیاں نکل آئیں، اور 7 بالیوں میں ہر بال کے اندر 100 دانے ہیں۔ اور اسی چیز کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب سمجھا رہے تھے تو صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ نیکی کا کوئی بھی نیکی جو کرتا ہے اس کا بدلہ 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک ہے۔ یعنی بہت بڑی بات ہے کہ ایک نیکی کی ہے اور اس کا اللہ تعالیٰ کے یہاں اجر 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک ہو سکتا ہے۔ اور یہاں پہ امین احسن اصلاحی لکھتے ہیں کہ یہ فرق کیوں ہے؟ یہ فرق ظاہر ہے کہ عمل کی نوعیت کیا ہے، عمل کے زمانے اور عمل کرنے والے کے ظاہری اور باطنی حالات پہ بھی مبنی ہوگا۔ اگر ایک نیکی مشکل حالات اور تنگ وسائل کے ساتھ کی گئی ہے تو اس کا اجر زیادہ ہوگا، اور اگر ایک نیکی آسان حالات اور کشادہ وسائل کے ساتھ کی گئی ہے تو اس کا اجر کم ہوگا۔ پھر نیکی کرنے والے کے احساسات کا بھی اس پہ اثر پڑے گا۔ ایک نیکی ہے جو پورے خوش دلی اور پورے جوش و خروش کے ساتھ کی گئی ہے، اور دوسرے سرد مہری اور نیم دلی کے ساتھ۔ ظاہر ہے کہ دونوں کے اجر و ثواب میں فرق ہوگا۔ کہ مثال اس طرح سے بھی ایک جس طرح سے واقعہ میں ہے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر جب جہاد کے معاملے میں جب مال خرچ کرنے کا حکم آیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپیل کی تو حضرت ابو بکر اپنے گھر کا پورا سامان اٹھا کے لے آئے۔ حضرت عمر جو ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آدھا سامان لے کے آ گئے۔ تو اس میں ایک شخص ایسا بھی تھا جس کی دن کی کمائی یعنی کہ اس نے محنت مزدوری کی، اس کو کچھ کھجوریں مل گئیں تو اس نے وہ آ کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تو یہی کچھ ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے ڈھیر کے اوپر وہ پھیلا دی۔ تو صاف چیز واضح اس سے ہو جاتی ہے کہ کی تو وہی کھجوریں آدھا کلو ہیں یا جتنی بھی اس کو ملی ہوئی ہیں، ویسے اگر ورتھ کے طور پہ دیکھا جائے تو کوئی اتنا وہ پتہ نہیں چلتا، لیکن اس کے حالات کے حساب سے دیکھا جائے تو اس کے بعد ان کے پاس جو کچھ تھا انہوں نے لا کے دے دیا۔ تو اسی طرح تو نیکی تو وہی ہوگی، لیکن اس کا اجر جو اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ اس کے مطابق 10 گنا سے لے کے 700 گنا تک ہو سکتا ہے۔ تو یہ چیز ہمیں بھی دھیان میں رکھنی چاہیے کہ پیسے کسی کے پاس پڑے ہوئے ہیں، لاکھوں ہیں، کروڑوں ہیں، اور وہ خرچ کتنا دیتا ہے اللہ کی راہ میں، اور جس کے پاس ویسے ہی 100 200 ہیں اور وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو اس کے عمل میں اور دوسرے والے کے عمل میں بہت فرق ہوگا۔ اسی طرح ایک یہ چیز، اور آگے اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ وہ جس کے عمل کو چاہتا ہے افزونی عطا فرماتا ہے، یعنی کہ اسی کی نیکی کو پھر اللہ تعالیٰ کتنا آگے بڑھاتے ہیں وہ پھر اللہ تعالیٰ کے اوپر ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے۔ اگلی آیت، جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور خرچ کر کے پھر احسان جتاتے نہ دکھ دیتے ہیں، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور ان کے لیے کسی رنج اور خوف کا موقع نہیں ہوگا۔ یہ دوسری انتہائی اہمیت والی بات کیا ہے کہ جب اللہ کی راہ میں مال خرچ کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں کیا چیز مد نظر رہنی چاہیے کہ جب ہم مال خرچ کر رہے ہیں تو ہمیں کسی صورت میں بھی احسان نہیں جتانا۔ احسان نہیں جتانا، نہ ہی کوئی ایسی بات کرنی ہے کہ جس کو چیز دی جا رہی ہے اس کی عزت نفس مجروح ہو، اور بہت جس کے لیے بہت بڑا دل کرنا پڑتا ہے، بہت دل کھولنا پڑتا ہے، اور وہ چیز کرنی پڑتی ہے کہ آپ اس کو دے رہے ہیں تو اس حساب سے دیں کہ وہ بندہ اگر یہ لے لیتا ہے تو ایسا ہی ہے کہ وہ آپ کے اوپر احسان کر رہا ہے، کیونکہ اس نیکی کے بدلے آپ کو اجر ملے گا جو کہ اللہ تعالیٰ دے گا۔ اور یہاں ویسے ہی معاشرے میں عمومی رویہ بالکل ڈفرینٹ ہو جاتا ہے، اور وہ رویہ ڈفرینٹ اس وجہ سے ہو جاتا ہے کہ
کسی کے ساتھ بھلائی کی تو اس کے ساتھ پھر ایکسپیکٹیشنز ہو جاتی ہیں کہ اب میں اس کو کوئی کام بھی بتاؤں گا تو اس کو کرنا پڑے گا، اب یہ والی چیز ہے تو یہ بھی کرنی پڑے گی. تو یہ بھی ظاہری سی بات ہے کہ یہاں پہ بندے کو بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. یہ نہیں کہ آپ نے کسی کی کسی ٹائم پہ ہیلپ کر دی، مدد کر دی، اب اس سے پھر کام نکلوانا شروع کر دیں. یہاں پہ ایک سٹیپ بڑھ کے انتہائی درجے کی احتیاط کرنی چاہیے کہ جب آپ نے کسی کی ہیلپ کر دی، اب آپ حتی المقدور یہ کوشش کریں کہ اب آپ اس کو کام نارملی بھی کہتے ہیں تو وہ نہ کہیں، کیونکہ پھر یہی والی چیز ہوگی کہ اس کے ذہن میں یہی ہوگا کہ میں مدد کرتا ہے تو اب میں اس کا کام بھی کر رہا ہوں. تو اب اللہ کی راہ میں اگر کر رہے ہیں، اللہ کے کہنے پہ کر رہے ہیں، تو پھر یہ والی چیز کرنے میں تھوڑا احتیاط کرنی پڑتی ہے. اور یہی وہ چیز ہے، آگے اس کی مزید ایکسپلینیشن آئے گی کہ جب اللہ کی راہ میں مال خرچ کر رہے ہو تو پھر احسان نہیں جتانا، نہ ہی دکھ دینا ہے. حوصلے والی بات ہے، بہت بڑے حوصلے کرنے کی ضرورت ہے، لیکن آگے ثواب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں. پھر ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے. پھر یہ دنیا، یہ لوگ آپ کو اس کا اجر نہیں دے سکتے، پھر آپ کا رب اس کو اجر دے گا. اور وہ اجر کیا دے گا؟ اور ان کے لیے کسی رنج اور خوف کا موقع نہیں. یہ ایک جنت کی بہت پیاری اصطلاح ہے جو کہ قرآن پاک میں استعمال ہوتی ہے کہ رنج اور خوف یعنی کہ غم، انسان کی پوری زندگی جس طرح سے گزرتی ہے کہ اس کو یا تو ماضی کا کوئی نہ کوئی غم ہوتا ہے یا پھر مستقبل کا کوئی نہ کوئی اندیشہ ہوتا ہے. اور جنت ہی وہ جگہ ہے جہاں پہ انسان کو نہ ماضی کا کوئی غم ہوگا، رنج ہوگا، نہ مستقبل کا کوئی اندیشہ ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے اوپر یہ چیز سمجھا کے اور بعد میں کیا کہا کہ اجر پھر کیا ہے؟ اجر یہ ہے کہ پھر رنج اور خوف کا موقع نہیں ہوگا ان لوگوں کے پاس جو پھر اس طرح سے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں. ایک میٹھا بول اور کسی ناگوار بات پر ذرا سی چشم پوشی اس خیرات سے بہتر ہے جس کے پیچھے دکھ ہو. اللہ بے نیاز ہے اور بردباری اس کی صفت ہے. وہی والی چیز آگے مزید ایکسپلین کس طرح سے کیا ہے کہ اب میرے پاس دو سچویشن آ گئی ہیں. سمجھنے کے لیے میں یہ کہہ دوں کہ معاملہ آ گیا ہے جس پہ میں خرچ کرنا نہیں چاہتا اور لیکن مجھے کرنا پڑ رہا ہے، اور پھر میں جب کرتا ہوں تو پھر میں بات کو سنا دیتا ہوں، اس کی بات کو دکھ دے دیتا ہوں کسی کو جس کے اوپر میں خرچ کر رہا ہوں. اور دوسرا یہ ہے کہ میں خرچ نہیں کرتا، میں اس کو نہیں دیتا، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا، لیکن جو میرے پاس آیا ہے یا میں جس کی مدد کرنا چاہتا ہوں اس کے ساتھ حسن اخلاق سے بات کر لیتا ہوں، اس کے ساتھ ایک میٹھے طریقے سے بات کر لیتا ہوں، میٹھا بول اس کے ساتھ بول لیتا ہوں. ہیلپ نہیں کر رہا، میں پیسے بھی نہیں دے رہا، میں کچھ بھی نہیں کر رہا، لیکن میں انہیں پیار سے اخلاق سے میں نے اس کے ساتھ بات کر لی ہے. تو دونوں میں کیا سچویشن بہتر ہے کہ ایک میں مدد کی جا رہی ہے لیکن تھوڑا سا دکھ بھی ساتھ دیا جا رہا ہے، دوسرے میں مدد بالکل نہیں کی جا رہی لیکن ایک میٹھا بول ساتھ بولا جا رہا ہے. تو یہ چیز یہاں پہ کھول کے بیان کر دی گئی ہے کہ کیا چیز بہتر ہے، اس میں سے کیا چیز بہتر ہے. اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا میٹھا بول اور ناگوار بات پہ ذرا سی چشم پوشی اس خیرات سے بہتر ہے جس کے پیچھے دکھ ہو. یعنی پھر آپ کی اس طرح کی خیرات کرنے کی اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں، اللہ بے نیاز ہے پھر ایسی چیزوں کو. اللہ تعالیٰ کو آپ کی اس طرح کی نیکی کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے جس کے پیچھے آپ کسی کو دکھ دے کے پھر اس کو نیکی کرو. اللہ بے نیاز ہے اور بردباری اس کی صفت ہے. اے ایمان لانے والوں، اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور دکھ دے کر اس شخص کی طرح خاک میں نہ ملا دو جو اپنا مال محض لوگوں کو دکھانے کو خرچ کرتا ہے اور نہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے نہ آخرت پر. یہاں پہ تیسری چیز بیان کر دی کہ اکثر اوقات پھر کیا ہو جاتا ہے کہ اب مال خرچ کیا جا رہا ہے، مال خرچ کرنا دکھ بھی نہیں دیا جا رہا لیکن کوئی اور چیز بھی اس طرح سے نہیں کی جا رہی. لیکن اب بنیادی طور پہ پیچھے مال خرچ کرنے کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ مال خرچ کرنے کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ لوگوں کو دکھایا جائے. میٹھا بول بھی بے شک بول دیا جائے، سارا کچھ کر دیا جائے، لیکن مقصد پیچھے کیا ہے کہ ریاکاری کی جائے، لوگوں کو دکھایا جائے میں کتنا خیرات کرتا ہوں، میں کتنا سخی ہوں، میں کتنا غنی ہوں. اور یہ والی چیز کی جاتی ہے تو تب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا کہہ دیا گیا ہے کہ اپنے صدقات یہ جو خرچ کر رہے ہو
اس کو احسان جتا کر دکھ دے کر اس شخص کی طرح خاک میں نہ ملا دو جو اپنا مال محض لوگوں کو دکھانے کو خرچ کرتا ہے. اور پھر آگے اس کی نشانی بتا دی کہ جو لوگ پھر اس طرح کا کام کرتے ہیں وہ نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں نہ پھر آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں, کیونکہ ایمان مضبوط ہوتا تو اس کو پتا ہوتا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, اللہ کے کہنے پہ میں خرچ کر رہا ہوں. پھر وہ اپنے کسی دنیاوی مفاد کے لیے کر رہا ہے, پھر ریاکاری کر رہا ہے, پھر کسی اور چیز کے لیے کر رہا ہے, پھر وہ اللہ کے لیے نہیں کر رہا, تو ظاہری سی بات ہے پھر اس کا ایمان اتنا مضبوط ہے ہی نہیں کہ اللہ پہ اس کا ایمان ہو تو پھر وہ صحیح طریقے سے خرچ کرے. اور پھر آگے مثال دے کے سمجھایا ہے. اس کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چٹان تھی جس پر مٹی کی تہ جمی ہوئی تھی, اس پر جب زور کا می برسا تو ساری مٹی بہہ گئی اور صاف چٹان کی چٹان رہ گئی. ایسے لوگ اپنے نزدیک خیرات کر کے جو نیکی کماتے ہیں اس سے کچھ بھی ان کے ہاتھ نہیں آتا. اور کافروں یعنی کہ اس کانٹیکس میں دیکھا جائے ناشکروں کو, اور ایسے ناشکروں کو سیدھی راہ دکھانا اللہ کا دستور نہیں ہے, یعنی اللہ کا طریقہ ہی نہیں ہے کہ اللہ اس طرح کے لوگوں کو سیدھی راہ دکھائے. اور مثال کیا دی ہے کہ ایک کسان ہے اور کسان کو کہیں مٹی نظر آتی ہے اور وہ وہاں پہ جا کے بیج بوتا ہے. جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ نیکی کرنے کا مترادف دیا تھا کہ بھئی وہ کوئی بیج جا کے بوتا ہے, تو اس کو کوئی مٹی نظر آئی اور اس نے مٹی میں جا کے بیج بو دیا, اپنی فصل اگانے کی کوشش کی, لیکن کیا ہوا, ہلکی سی بارش آئی, مٹی ساری کی ساری بہہ گئی, وہ جو نیکی بھی تھی وہ بھی گئی ساری, اور پیچھے صاف چٹان نکل کے سامنے آ گئی. تو جو لوگ اس کی مثال اب اللہ تعالیٰ نے مثال دے کے سمجھائی ہے کہ اتنی اہمیت والی بات ہے, اس مثال سے سمجھ لو کہ وہ ساری کی ساری نیکی آپ کی بہہ گئی, اور ایسے لوگ اپنے نزدیک خیرات کر کے جو نیکی کماتے ہیں اس سے کچھ بھی ان کے ہاتھ نہیں آتا, بالکل ایسے ہی جیسے وہ سارا کچھ بہہ گیا تو جو آپ نے خیرات کی بھی تھی وہ بھی ضائع ہو گئی. اور ایسے ناشکروں کو پھر سیدھی راہ دکھانا اللہ کا دستور نہیں ہے. بخلاف اس کے جو لوگ اپنے مال محض اللہ کی رضا جوئی کے لیے دل کے پورے ثبات و قرار کے ساتھ خرچ کرتے ہیں. اب یہ برخلاف بات آ گئی کہ وہ لوگ جو اب پیسے خرچ کر رہے ہیں, اپنا مال خرچ کر رہے ہیں, اور ان کے ذہن میں صرف اور صرف اللہ کی رضا ہے, محض اللہ کی رضا ہے, اور دل کے پورے ثبات یعنی کہ ان کا دل اس کے اوپر پورا مطمئن ہے, نیم دلی والی پھر کیفیت بھی نہیں ہے, پورا دل ان کا مطمئن ہے اور وہ صرف اللہ کی رضا کے ساتھ کر رہے ہیں. تو پھر ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے یہ بھی سن لو. ان کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے کسی سطح مرتفع یعنی ہموار سطح پر ایک باغ ہو, اگر زور کی بارش ہو تو دگنا پھل لائے, اور اگر زور کی بارش نہ بھی ہو تو ایک ہلکی فوار ہی اس کے لیے کافی ہو جائے. تم جو کچھ کرتے ہو سب اللہ کی نظر میں ہے. یعنی کہ اب جس نے پھر بویا تو اس کی مثال ایسی سمجھ لو کہ کوئی باغ ہے اور اس میں بے شک زیادہ بارش بھی ہو جائے تو زیادہ ثواب اس طرح سے آپ سمجھ لیں کہ پھل کے حساب سے زیادہ گنا, جس طرح سے کہا کہ 10 سے 700 گنا ہے تو اس میں زیادہ گنا ثواب ہو سکتا ہے, اور اگر ہلکی سی فوار بھی ہو تو وہ بھی کافی ہو جاتی ہے. اور اینڈ پہ کہہ بھی دیا جو کچھ بھی تم کر رہے ہو وہ سب اللہ کی نظر میں ہے. اس کے بعد ایک اور مثال دے کے اس کو واضح کرنے کی کوشش کی ہے. اس سے اندازہ یہ صرف لگایا جا سکتا ہے کہ یہ چیز کتنی اہمیت کی حامل ہے. اور سورہ بقرہ میں جیسے میں نے کہا کہ مال خرچ کرنے کے بارے میں سب سے زیادہ بتایا گیا ہے, تو اس میں مزید ایک اور چیز بتا کہ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے پاس ایک ہرا بھرا باغ ہو, نہروں سے سیراب, کھجوروں اور انگوروں اور ہر قسم کے پھلوں سے لدا ہوا, اور عین اس وقت ایک تیز بگولے کی زد میں آ کے جھلس جائے جبکہ وہ خود بوڑھا ہو اور اس کے کم سن بچے ابھی کسی لائق نہ ہوں. اس طرح اللہ اپنی باتیں تمہارے سامنے بیان کرتا ہے, شاید کہ تم غور و فکر کرو. اور یہ عرب کے زمانے میں اگر دیکھا جائے تو وہ اس طرح ہی ہے جس طرح سے وہاں پہ ایک اچھے باغ کی نشانی سمجھی جاتی تھی کہ وہ ان کے
اچھے باغ کا تصور یہ ہوتا تھا کہ اس کے کنارے کنارے پہ کھجوروں کے درخت ہوتے تھے اور بیچ میں انگوروں کی بیلیں ہوتی تھیں، اور باغ بلندی پر ہو، مختلف فصلوں کی کاشت کے لیے اس کے اندر قطعات بنے ہوئے ہوں، اس کے نیچے نہر بہ رہی ہو، اس کی نالیاں باغ کے اندر دوڑ رہی ہوں، تو بالکل ایک ایسے آئیڈیل سی سچویشن ہے کہ بھئی اس کے اندر سارا کچھ پراپر طریقے سے ہو رہا ہے اور بہت پھل بھی آ رہا ہے اور زیادہ مشقت بھی نہیں کرنی پڑتی۔ تو اب مثال کیا دی ہے کہ ایک باغ ہے آپ کے پاس، اگر آپ یعنی کہ نیکی کرنا چاہیں، سارا کچھ کرنا چاہیں تو وہ باغ ہو، لیکن اگر اس میں یہ دکھ احسان جتانا اور ریاکاری کے لیے کرنا اور یہ ساری چیزیں شامل ہو جائیں، تو بتایا گیا کہ آپ پوری زندگی کی جمع پونجی اس طرح سے لٹ جاتی ہے جیسے کہ اسی باغ کو دیکھو، اس کی مثال سامنے رکھو، اور آنن فانن کوئی ایسے بگولا آ جائے جو کہ پورا کا پورا باغ ویران کر دے، اور دوسری طرف یہ بھی بتا دیا کہ انسان کی اس ٹائم حالت کیا ہو کہ وہ بوڑھا ہو چکا ہے، یعنی کہ اب اس کے اندر ہمت ہی نہیں ہے کہ وہ دوبارہ اتنا سارا کچھ کر سکے، اور دوسری طرف اشارہ کر دیا کہ جو بچے ہیں یعنی کہ جو کچھ رکھوالی کر سکتے وہ بھی ناتواں ہیں، یعنی اس کی تو پھر پوری زندگی لٹ گئی، اور اتنا بڑا یعنی کہ یہ اہمیت رکھنے والی چیز ہے کہ نہ احسان جتانا، نہ دکھ دے کے خیرات کرنا، نہ ریاکاری کرنا، اور صرف اللہ کو ذہن میں رکھتے ہوئے مال خرچ کرنا، کہ اگر وہ اس طرح سے نہیں کیا جاتا تو پوری زندگی کی کمائی اسی طرح لٹ سکتی ہے جس طرح سے یہ باغ لٹ گیا، اور اب آپ اس کے بارے میں کچھ کر بھی نہیں سکتے۔ اور اینڈ پہ پھر بتا بھی دیا، اس طرح اللہ اپنی باتیں تمہارے سامنے بیان کرتا ہے کہ شاید کہ تم غور و فکر کرو۔ صاف اندازہ ہوتا ہے اس سے بڑھ کے کیا کس طرح سے سمجھایا جائے انسان کو کہ یہ والے کام نہ کیا کرو۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جو مال تم نے کمائے ہیں اور جو کچھ ہم نے زمین سے تمہارے لیے نکالا ہے، اس سے بہتر حصہ رائے خدا میں خرچ کرو، ایسا نہ ہو کہ اس کے راہ میں دینے کے لیے بری سے بری چیز چھانٹنے کی کوشش کرنے لگو، حالانکہ وہی چیز اگر کوئی تمہیں دے تو تم ہرگز اسے لینا گوارا نہ کرو گے، الا یہ کہ اس کو قبول کرنے میں تم اغماض برت جاؤ۔ تمہیں جان لینا چاہیے کہ اللہ بے نیاز ہے اور بہترین صفات سے متصف ہے۔ ایک اور پھر ڈائریکشن دکھائی، ایک اور راستہ دکھایا کہ اس طرح بھی نہیں ہونا چاہیے، اور یہاں پہ بھی اگر اسی طرح عربوں کو یا پرانے زمانے میں عربوں کی تاریخ میں جا کے دیکھا جائے تو دو ہی چیزیں تھیں، ایک وہ زراعت والا کام تھا کہ وہ زراعت سے یعنی کہ زمین سے کمائی نکلتی تھی، پھل فروٹ اور یہ ساری چیزیں آتی تھیں، زراعت والا کام تھا، اور دوسرا ان کے مال مویشی ہوتے تھے۔ تو ان دونوں کی طرف ظاہری سی بات ہے کہ عربوں کے اوپر اس ٹائم یہ نازل ہو رہا تھا اور اسی سے ہم لوگ بھی سبق سیکھ سکتے ہیں۔ تو جو مال تم نے کمائے ہیں یعنی کہ مال مویشی وغیرہ جو تم نے کمائے ہیں، اور جو کچھ ہم نے زمین سے تمہارے نے نکالا ہے، کہ زراعت بھی ہو گئی اور وہ مال مویشی بھی ہو گئی، تو وہ نقطہ کیا ہے کہ اب اس میں سے جب اللہ کے نام پہ چیز دینی ہے تو بہتر والی چیز دو، یہ نہیں کہ آپ کے پاس بکریوں کا ایک گلہ ہے اور وہ ایک فروٹوں والا کوئی وہ ایک بن گیا ہے ہمارے پاس، تو اب اللہ کی راہ میں دینے کا وقت آ گیا ہوا ہے یا کوئی اس طرح کی چیز آ گئی ہے، تو اس میں پھر کیا کیا جا رہا ہے کہ جو کمزور ترین کوئی مال مویشی ہے، جو کمزور ترین یا جو خراب ہونے والا کوئی پھل ہے یا کچھ اس طرح سے، تو اللہ کے نام پہ جب دینے کا کام آتا ہے، یہ والی چیز دے دو، یہ والی چیز دے دو، اور اچھی چیز اپنے پاس رکھ دی۔ یہ بھی چیز کلیئر کر کے بتا دی گئی ہے کہ ایسا کام بھی نہیں کرنا کہ بری سے بری چیز چھانٹنے کی کوشش کرنے لگا ہو، کیونکہ اللہ کے راہ میں دی جا رہی ہے۔ اور میرے لیے یہاں پہ ایک بہت کلیئر بات کیا ہوئی تھی کہ ہم دوستوں کی آپس میں ایک دفعہ ڈسکشن ہو گئی، یہاں پہ بینکوں میں جب پیسے رکھے جاتے ہیں تو بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ وہ کوئی اور آپشن نہیں ہوتی، کوئی سیونگ اکاؤنٹ بن جاتے ہیں یا کچھ اس طرح کے ہو جاتے ہیں، تو اس کے اوپر انٹرسٹ آ رہا ہوتا ہے، اس کے اوپر وہ ایڈیشنل منافع ہو رہا ہوتا ہے، تو وہ بحث کا موضوع یہ تھا کہ ہاں ٹھیک ہے ایسا کر لینا کوئی مسئلہ نہیں، اور اگر آپ حساب کتاب صحیح سے رکھو اور اس میں سے جو ایڈیشنل انٹرسٹ آ رہا ہے تو وہ انسان اپنی ذات پہ خرچ نہ کرے، وہ کسی غریب غربا میں بانٹ دے جن کو ضرورت ہے،
اور وہ سوال یہ پیدا ہو گیا تھا کہ بھائی یہ انٹرسٹ والی چیز جو ہے یہ دی جائے، کوئی کہا تھا کہ ہاں دیں تو غریب کا تو فائدہ ہی ہو رہا ہے نا، ٹھیک ہے ہمیں ثواب یا اس طرح سے پتہ نہیں کیا ہے کیا نہیں ہے، لیکن غریب کا فائدہ ہو رہا ہے تو دے دیا جائے نا، کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے۔ لیکن جب قرآن کی پھر اس آیت کو سامنے رکھا جائے تو اب اللہ کی راہ میں دینا ہی ہے تو پھر گھوم پھر کے وہ والا مال آیا ہے جس کے اوپر شک ہے آپ کو کہ وہ حلال بھی ہے کہ نہیں ہے، اور یہ اس آیت سے وہ چیز کلیئر ہو گئی کہ اللہ کی راہ میں دینا ہے تو جو محنت کر کے صاف ستھرا مال ہے، جو پیارا مال ہے، اگر اللہ کی راہ میں دے رہے ہو، ثواب کی نیت سے دے رہے ہو، نیکی کمانے کے لیے کر رہے ہو، تو پھر صاف ستھرا مال اٹھا کے اللہ تعالیٰ کے لیے خرچ کرنا ہے۔ تو یہ چیز کم از کم میرے لیے اس ٹائم یہ کلیئر ہو گئی تھی۔ اور پھر کہا کہ ایک ٹیسٹ اس طرح سے کر لو کہ وہی چیز اگر تمہیں دی جاتی، تصور کر لیا جائے کہ ہم اس طرح کی کنڈیشن میں ہو گئے یا میں اس طرح کی کنڈیشن میں ہو گیا کہ مجھے کسی کی مدد کی ضرورت پڑ گئی، تو مجھے اگر وہ چیز، وہ مریل مال مویشی یا کوئی گلا سڑا پھل اٹھا کے دے دیا جاتا تو کیا میں اس کو پسند کرتا لینے میں؟ تو اس طرح اللہ کی راہ میں جو قربانی دی جاتی ہے اس کا اصول بھی یہیں سے نکلا ہے کہ جو مال مویشی اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی اس میں بھی کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے اور اس میں بھی وہ چیز نہیں ہونی چاہیے، تو وہ ادھر ہی سے نکلا گیا ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں دیا جا رہا ہے تو وہ تگڑا ہو، اچھا ہو، صحت اچھی ہو، اس میں کوئی عیب نہ ہو اور وہ ساری چیز نہ ہو۔ اور عمومی طور پہ بھی یہی ہے کہ زندگی میں جب آپ مال خرچ کر رہے ہوتے ہیں اللہ کی راہ میں تو اس میں سے جو اچھی والی چیز ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اور اگر نہیں کرتے تو پھر یہ جان لو اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو تمہاری اس طرح کی خیرات کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہی قربانی کے بھی معاملے میں کہا گیا کہ اللہ کے پاس نہ تمہارا خون پہنچتا ہے قربانی کا، نہ گوشت پہنچتا ہے، اللہ ایسی چیزوں سے بے نیاز ہے۔ اللہ کو جو چیز پہنچتی ہے وہ بنیادی طور پہ تقویٰ ہے کہ کتنا اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہو کے یہ کام کیا گیا۔ اس کے بعد پھر مزید ایک اور چیز کو سمجھایا ہے، شیطان تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے اور شرمناک طرز عمل اختیار کرنے کی ترغیب دیتا ہے، مگر اللہ تمہیں اپنے بخشش اور فضل کی امید دلاتا ہے، اللہ بڑا فراخ دست اور دانا ہے۔ یہ ایک اور چیز کیا بتائی کہ اکثر اوقات پھر انسان ہے، یہ چیز اس کے ذہن میں مسلسل آ رہی ہوتی ہے، اور وہ کیا چیز ہے کہ اب اپنا مال خرچ کرنا ہے، مال خرچ کرنا ہے، فوراً سب سے پہلا حملہ کیا ہوتا ہے کہ بھائی اپنی ضروریات تو دیکھ لو، اپنے پاس کم نہ ہو جائیں، ہم خود تنگ دست نہ ہو جائیں، اور ہماری اپنی مستقبل کی فکر پڑ جاتی ہے، یہ والی چیز، اور یہ شیطان کی طرف سے مسلسل پھر ڈرایا جاتا ہے۔ اور دوسری طرف دیکھا جائے کہ جب اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہو تو یہ چیزیں آ جاتی ہیں، تنگ دستی، اور یہ چیز نہ ہو جائے، اور اولاد کے لیے رکھنا ہے، اپنے لیے رکھنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، مال ختم ہو گیا تو کیا ہوگا۔ اور دوسری طرح جب خرچ کرنے اپنی ذات کے اوپر یا اپنی اور چیزوں کے اوپر خرچ کرنے کے تو اس میں جو شرمناک پہلو بھی ہیں ان پہ بھی خرچ کیا جائے، اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ چیزیں کر دی جائیں، اور اس ٹائم کرتے ہوئے یہ چیز ذہن میں نہیں آتی۔ تو یہاں پہ وہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیں کہ شیطان یہ اصل میں اس کی طرف سے ہو رہا ہوتا ہے کہ جب وہ مال اللہ کے خرچ میں کرنے کی بات آئے تو پھر وہ ڈرانے لگ جاتا ہے، مفلسی کا خدشہ ایک ذہن میں آ جاتا ہے۔ لیکن جب الٹے سیدھے کاموں پہ جب کرنا ہو، نفس کی راہ میں فضول خرچی اور عیاشی کرنی ہو، اس کی ترغیب دیتا ہے تاکہ کسی بڑے مقصد کے لیے خرچ کرنے کی گنجائش ہی باقی نہ رہ جائے۔ اور اس میں سے ویسے میں اگر دیکھوں تو فوراً سے ذہن میں کیا آ جاتا ہے، جس طرح کے ہمارے معاشرے میں ریاکاری کا اور یہ ساری چیزیں شروع ہوئی ہیں، تو اس میں ایک سب سے بڑا پہلو جس طرح سے شادیوں میں مختلف رسومات کے اوپر اڑایا جاتا ہے کسی نہ کسی طرح سے پیسہ، یعنی کہ اب ہم نے خرچ کرنا ہے تو ہمارے پاس شادی کے موقع پہ 20-25 لاکھ، 50 لاکھ، 1 کروڑ بھی نکل آتا ہے، وہ کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن جب کسی اللہ کی راہ میں کسی تنگ دست کو مدد کرنی ہو تو جب 1000-2000 بھی دینے کی بات آئے تو فوراً ذہن میں آئے تو اپنے اوپر ہمارے پاس تنگ دستی نہ ہو جائے، ہم مفلس نہ ہو جائیں، ہم وہ نہ ہو جائیں۔ تو یہاں پہ اس چیز کو بھی پھر کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ یہ چیز شیطان کی طرف سے ہے، اور اللہ تمہیں کیا بتا رہا ہے کہ اللہ اپنی بخشش اور فضل کی امید دلا رہا ہے،
اور پھر یہ بتا رہا ہے کہ اللہ بڑا فراخ دست اور دانا ہے. پھر جس کو چاہتا ہے حکمت ادا کر دیتا ہے، یعنی کہ اپنے قانون کے مطابق علم ادا کر دیتا ہے، اس کے پیچھے حکمت جو ہے، اور جس کو حکمت ملی اسے حقیقت میں بڑی دولت مل گئی. ان باتوں سے صرف وہی لوگ سبق لیتے ہیں جو دانش مند ہیں. انتہائی اہم آیت ہے، انتہائی اہم، جس میں صرف سمجھ لینے کی بات کہ جس کو یہ چیز سمجھ آ گئی تو اس کے لیے باقی سارے پہلو پھر سمجھنے آسان ہو جاتے ہیں. اور یہ کیا کہا جا رہا ہے کہ جس کو ہدایت کی نعمت مل جاتی ہے، جس کو یہ حکمت اللہ تعالیٰ اپنے قانون کے مطابق دے دیتا ہے، اور قانون کیا ہے کہ اس سے پھر مانگا جائے، اس سے ہدایت مانگی جائے، سچے دل کے ساتھ مانگی جائے اور پھر کوشش کی جائے، تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے قانون کے مطابق اس کو یہ حکمت جب ادا کر دے دیتا ہے. اور وہ حکمت کیا ہے کہ یہ جس کو ہم دولت سمجھتے ہیں، جس کو ہم اپنے لیے آسائشیں کریٹ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، سب سے جو بڑی دولت ہے وہ یہ ہے کہ تمہیں ہدایت مل گئی ہے، یہ وہ حکمت مل گئی ہے جو اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے لوگوں کو دیتا ہے. اور پھر اشارہ کر دیا، یہ وہی لوگ، ان باتوں سے صرف وہی لوگ سبق لیتے ہیں جو دانش مند ہے، یعنی جو اپنی عقل سے کام لیتے ہیں، عقل سے کام لیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انہیں دی ہے. اس کے بعد ہدایت کی طلب ان کے اندر ہے، جو خیر و شر کا شعور ان کے اندر ہے، اور پھر ہدایت مانگنے کا جذبہ ہے. جب اللہ کی طرف سے وہ حکمت اور وہ ہدایت ان کو مل جاتی ہے تو اصل میں دولت وہ ہے. یہ باقی جو دنیاوی دولت ہے، باقی یہ جو دنیاوی چیزیں ہیں، یہ صرف دھوکہ ہے جو کہ اس دنیا میں ہمیں دیا گیا ہے، جس میں ہم اس چیز میں پڑ جاتے ہیں کہ ہمارے مستقبل میں مفلسی اور رنج اور یہ غم اور یہ والی ساری چیزیں. تو اس چیز کو کلیئر کر دیا، بڑی دولت اگر تم چاہتے ہو تو یہ وہ ہے، پھر ہدایت کی اپنی مانگو، اور وہ اس کو مل گئی تو وہ بڑی دولت مل گئی. ساتھ یہ اشارہ بھی کر دیا، جو سوچتے ہیں، جو غور و فکر کرتے ہیں، جو دانش مند ہے، وہی لوگ اس سے سبق لے سکتے ہیں. تم نے جو کچھ بھی خرچ کیا ہو اور جو نظر بھی مانی ہو، اللہ کو اس کا علم ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے. تو پھر چھوٹی سی چھوٹی نیکی بھی جب کی جائے، جو بھی اللہ کے نام پہ خرچ کیا ہے تو اس کا صلہ یعنی کہ لازمی ملے گا. اور نظر کی بھی بات یہاں پہ ایک طرح سے مینشن کر دی، آلدو کہ اگر احادیث کو دیکھا جائے اور پھر پرانے جو صحائف ہیں جو اللہ تعالیٰ کے آئے گئے، تو اس میں بہت پسندیدہ اللہ تعالیٰ کی یہ چیز نہیں ہے کہ اس طرح کی نظریں مانی جائیں، لیکن اگر مان لی گئی ہے تو پھر اس کو پورا کرنا ضروری ہو جاتا ہے ایک خاص حد تک. اس میں ایک حدیث بھی ہے جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب ایک واقعہ کچھ ہوا اس طرح سے کہ ایک عورت نے کسی بات پہ نظر مان لی کہ وہ بغیر جوتوں کے حج کرنے جائے گی، تو تب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً مطلب اس کو منع کیا اور اسے کہا کہ نہیں، جوتے پہنو اور جاؤ جا کے وہ کرو، یعنی کہ اپنی ذات کے اوپر مشکلات کر لینا اور اس پہ اس کو نظر کی اس سینس میں کر لینا، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اتنا پسندیدہ نہیں ہے. پسندیدہ یہی چیز ہے کہ اللہ کے نام خیرات کی جائے، اللہ سے ہدایت مانگی جائے، عقل سے کام لیا جائے، اور جو بنیادی چیزیں ان کو کیا جائے، بجائے اس کے کہ اس طرح کی نظر مانی جائے. لیکن بہرحال اگر کر لیا، جو کچھ بھی خرچ کیا ہے، تو اللہ کو اس کا علم ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں. پھر ایک ایسا پہلو نکلا جس کو مزید ایکسپلین کیا کہ اگر اپنے صدقات اعلانیہ دو تو یہ بھی اچھا ہے، لیکن اگر چھپا کر حاجت مندوں کو دو تو یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے. تمہاری بہت سی برائیاں اس طرز عمل سے محو ہو جاتی ہیں، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو بہرحال اس کی خبر ہے. یہاں پہ جو ایک اعلانیہ بات، اس کا ڈفرنس ذہن میں ہونا لازمی ہے کہ ایک ہے ریاکاری کرنا، ایک جس میں نیت یہ تھی کہ لوگوں کے سامنے نمائش کرنی ہے کہ میں کتنا اللہ کے نام پہ خرچ کر رہا ہوں اور میں یہ کر رہا ہوں،
اور دوسرا یہ ہے کہ بعض اوقات ایسی سچویشن آ جاتی ہے جس میں تھوڑا اعلانیہ خرچ کرنا پڑ جاتا ہے، جس سے باقی لوگوں کو توفیق ہو جاتی ہے کہ وہ بھی پھر بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں، تو اس صورت میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. تو یہ چیز یہاں پہ سمجھ لینا بہت ضروری ہے. لیکن پھر بھی اشارہ اس چیز کی طرف کر دیا کہ اگر چھپا کر حاجت مندوں کو دیتے ہو تو یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے. اور آگے اشارہ اس طرف بھی کر لیا، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے اوپر انسان کو رشک آنا شروع ہو جاتا ہے اور پیار آنا شروع ہو جاتا ہے کہ اگر تم حاجت مندوں کو چھپا کے دے رہے ہو تو اس سے ایک فائدہ کیا ہوتا ہے، تمہاری بہت سی برائیاں اس طرز عمل سے محو ہو جاتی ہیں کہ ہم انسان ہونے کے ناطے ہمارے سے جو کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، جو غلطیاں ہو جاتی ہیں، اگر ہم یہ عمل کریں کہ چھپا کے حاجت مندوں کو دیں تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کر لیتا ہے، جو کہ ہمارے سے جو کوتاہیاں ہو رہی ہوتی ہیں، جو چھوٹی موٹی غلطیاں ہو جاتی ہیں، جو چھوٹے موٹے تو اللہ تعالیٰ اس طرز عمل کی وجہ سے وہ معاف کر دیتے ہیں ہماری. کتنی بڑی بات ہے. اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو تو بہرحال اس کی خبر ہے. پھر رخ تھوڑا سا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مڑا ہے، یعنی کہ بنی اسرائیل اگر ان چیزوں کو نہیں مان رہے، نہیں مانتے، تو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کو ہدایت بخش دینے کی ذمہ داری تم پر نہیں ہے. ہدایت تو اللہ ہی جسے چاہتا ہے بخشتا ہے، اور خیرات میں جو مال تم خرچ کرتے ہو وہ تمہارے اپنے لیے بھلا ہے. آخر تم اسی لیے تو خرچ کرتے ہو کہ اللہ کی رضا حاصل ہو، تو پھر جو کچھ مال میں تم خیرات میں خرچ کرو گے اس کا پورا پورا اجر تمہیں دیا جائے گا اور تمہاری حق تلفی ہرگز نہ ہوگی. بنیادی چیز واضح کر لی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا دل چھوٹا کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں اور لوگ ہدایت نہیں آ رہے، سیدھا راستہ نہیں قبول کر لے، اور اسپیشلی بنی اسرائیل کا جس طرح سے یہاں پہ بات ہو رہی ہے تو وہ اس چیز کو قبول نہیں کر رہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے کہا گیا کہ آپ کی ذمہ داری صرف ان کو بتانا ہے، راہ حق دکھانا ہے اور سیدھی، لیکن ہدایت دینے کی ذمہ داری آپ کی نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے. اور اللہ تعالیٰ بہت سی جگہوں پہ یہ بتا چکے ہوئے ہیں کہ اللہ اپنے قانون کے مطابق ہی کوشش کرو گے، ہدایت کے لیے گڑ گڑاؤ گے، ہدایت مانگو گے تو پھر ہدایت ملے گی. تو یہ چیز تو اللہ ہی کی طرف سے ہے، جسے چاہتا ہے اپنے قانون کے مطابق بخشتا ہے. اور پھر خیرات میں پھر دوبارہ وہی بات کر لی کہ جو بھی کچھ مال تم خرچ کر رہے ہو اس میں بنیادی طور پہ تمہارے اپنے لیے بھلے کی بات ہے. آخر خرچ تو تم اسی لیے ہی کر رہے ہو نا کہ اللہ کی رضا حاصل ہو جائے. تو جو بھی خرچ کر رہے ہو تو اس میں باقی لوگوں کی بیہیویئر کو نہ دیکھو، کسی اور چیز کو نہ دیکھو، اللہ کی طرف سے پورا کا پورا اجر تمہیں اس چیز کا مل جائے گا اور کوئی کسی درجے میں بھی حق تلفی نہیں ہوگی. اور پھر ایک خاص اسپیسیفک سچویشن میں کیا، اور یہاں سے وہ چیزیں بھی ہمارے لیے کلیئر ہو جائیں گی کہ جو مانگنے والی جو سچویشن آ جاتی ہے، جو لوگوں کا پیشہ بن جاتا ہے، تو اس سینس میں قرآن پاک میں کس طرح سے ہے تو اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں. خاص طور پر مدد کے مستحق وہ تنگ دست لوگ ہیں جو اللہ کے کام میں ایسے گر گئے ہیں کہ اپنی ذاتی کسب معاش کے لیے زمین میں کوئی دوڑ دھوپ نہیں کر سکتے. ان کی خودداری دیکھ کر ناواقف آدمی گمان کرتا ہے کہ یہ خوشحال ہیں. تم ان کے چہروں سے ان کی اندرونی حالت پہچان سکتے ہو، مگر وہ ایسے لوگ نہیں ہیں کہ لوگوں کے پیچھے پڑ کر کچھ مانگیں. ان کی آنت میں جو کچھ مال تم خرچ کرو گے وہ اللہ سے پوشیدہ نہیں رہے گا. یہاں پہ ویسے اگر دیکھا جائے اسی کے کانٹیکس کے مطابق تو یہ بنیادی طور پہ اصحاب صفا کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، کیونکہ یہ وہ لوگ تھے جب ہجرت کر کے آئے تھے تو ہمیں وہ معلوم ہے کہ وہ مواخات کا بھی ایک معاہدہ ہوا تھا جس میں ایک ایک مہاجر اور ایک ایک انصار کو بھائی بنا دیا گیا تھا اور ان کو کہا تھا کہ بھئی یہ ان کی ذمہ داری اٹھا لیں. لیکن کیونکہ ایک چھوٹی سی بستی سی، چھوٹا سا ایک گروہ تھا مدینہ کے اندر، تو وہ پورے لوگ پھر بھی اکوموڈیٹ نہیں ہو پائے تھے. تو جو باقی رہ گئے تھے تو ان کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں ہی، مسجد نبی میں ہی ایک چبوترے کے اوپر جگہ دے دی تھی، جیسے ایک مہاجر کیمپ کی طرح سے سچویشن ہو گئی تھی کہ ان کے پھر کھانے پینے کا بندوبست کرنا.
تو یہ اس کی طرف بھی بنیادی طور پہ اشارہ کیا گیا کہ یہ اپنی اللہ کی راہ میں یہ سارا کچھ چھوڑ کے آ گئے ہیں. ویسے یہ مانگنے والے لوگ نہیں تھے. اگر یہ اپنی جگہوں پہ رہتے تو ان کو اپنا معاش کے لیے کچھ اس طرح سے یہ سچویشن نہ پیش آتی، لیکن اللہ کی راہ میں نکلے ہیں اور یہ آ گئے ہیں، ان کے اوپر یہ حالت آن پڑی ہے. تو یہ ان کے لیے جو بھی خرچ کرے گا تو وہ اللہ سے پوشیدہ نہیں رہے گا. تو ان کی مدد اور ان کی نشانی کیا ہے کہ اپنے چہروں سے وہ مانگنے والے تو نہیں لگ رہے، لیکن انسان کو یعنی کہ ہم لوگوں کو یہ کہا گیا ہے کہ لوگوں کو چہروں سے ان کو پڑھو، ان کے چہروں سے واضح ہو جاتا ہے کہ وہ ضرورت مند لوگ ہیں، لیکن وہ منہ سے اپنی زبان سے نہیں مانگ رہے، اور وہ مانگنے والے لگتے بھی نہیں ہیں، وہ لپٹ کے پیچھے پکڑ کے مانگتے بھی نہیں ہیں. تو یہ اس ٹائم پہ اصحاب صفا کے بارے میں پھر یہ چیز کر دی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بہت کچھ کیا تھا. ایون اپنے گھر سے چیزیں لا کے ان کو کھلاتے تھے، جس طرح سے ایک لیڈر کو کرنا چاہیے. اپنے کھانے کے لیے بعد میں چیزیں ہوتی تھیں، اور ان لوگوں کے لیے پہلے بندوبست کیا جاتا تھا کہ کسی طرح سے ان کو کیا جائے. ان کے پاس معاش کے ذرائع بھی نہیں تھے. بعض لوگ تو ایون یہودیوں کے پاس بھی کام کرنے کے لیے ریڈی ہو جاتے تھے اور یہ ساری چیزیں، لیکن سارا کچھ کرنے کے باوجود معاش کا کوئی ذرائع ان کے سے نہیں ملا. تو یہاں سے دیکھ کے جو ہمیں سبق کیا مل رہا ہے کہ ایک جو پیشہ ور گداگر ہے جن کا کام ہی مانگنا ہے، جو آ کے چپک کے بیٹھ جاتے ہیں کہ ہمیں دو 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 لپٹ کر مانگنا شروع کر دیتے ہیں. ضرورت ہے یا نہیں ہے اس کا تعین ہم نہیں کر سکتے. ایک وہ لوگ ہیں جو خوددار ہیں، ان کو خود انسان پہچانے، ان کی شکلوں پہ، ان کے پیچھوں غور کرے کہ یہ واقعی ضرورت مند ہے، اور پھر احسان کرنے کے لیے نہیں، ویسے ہی ان کی مدد کے لیے تیار ہو جائے. تو ان کی جو آنت میں جو سمجھ آتی ہے وہ یہی ہے، جب تم خرچ کرو گے تو وہ اللہ سے پوشیدہ نہیں رہے گا. تو یہ بنیادی طور پہ وہ چیز سمجھا دی گئی ہے. جو اصول اگر ہم دیکھیں کہ کن لوگوں کی مدد کرنا زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اور پریورٹی ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہے کہ سب سے پہلے اللہ پہ ایمان لانے کے بعد، اور یہ حقوق العباد میں والدین ہیں، آپ کے عزیز و اقربا ہیں، پھر یتیم مسکین ہیں، پھر مسافر ہیں، اور پھر معاشرے کے جس طرح سے لوگ آتے ہیں، تو اس طرح سے اس بندے کو سامنے دیکھا جائے. اور آگے خوشخبری بھی پھر دیکھ لیں دوبارہ اسی طرح سے اتنے ہی پیارے انداز میں دے دی. جو لوگ اپنے مال شب و روز کھلے اور چھپے خرچ کرتے ہیں، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا مقام نہیں. نشانی بتا دی. اب جو لوگ شب و روز خرچ کر رہے ہیں، کھلے میں بھی جہاں ضرورت پڑے تاکہ باقی لوگ بھی بڑھ چڑھ کے حصہ دیں، اور جو چھپ کے بھی خرچ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ پھر کیا وعدہ کر رہے ہیں، اس کا اجر جو ہے وہ میرے پاس ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے خوف اور رنج کا مقام نہیں. یعنی کہ جنت کی خوشخبری پھر دی جا رہی ہے کہ ماضی کا نہ کوئی غم ہوگا، اور نہ ہی مستقبل کا کوئی اندیشہ ہوگا، نہ کوئی خوف ہوگا. بہت ہی پیارے انداز میں اللہ تعالیٰ نے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنا ہے، اس میں کیا کیا طریقے، کیا کیا چیزیں ذہن میں ہونی چاہیے، کھل کے بتا دیا. ایک دفعہ ان ساری آیات کو ہم پڑھ لیتے ہیں. جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں صرف کرتے ہیں، ان کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ بویا جائے اور اس سے 7 بالیاں نکلیں اور ہر بال میں 100 دانے ہوں. اسی طرح اللہ جس کے عمل کو چاہتا ہے افزونی عطا فرماتا ہے، اور فراخ دست بھی ہے اور علیم بھی. جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور خرچ کر کر پھر احسان جتاتے نہ دکھ دیتے ہیں، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور ان کے لیے کسی رنج اور خوف کا موقع نہیں. ایک میٹھا بول اور کسی ناگوار بات پر ذرا سی چشم پوشی اس خیرات سے بہتر ہے جس کے پیچھے دکھ ہو. اللہ بے نیاز ہے اور بردباری اس کی صفت ہے. اے ایمان لانے والو، اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور دکھ دے کر اس شخص کی طرح خاک میں نہ ملا دو جو اپنا مال محض لوگوں کو دکھانے کو خرچ کرتا ہے، اور نہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے نہ آخرت پر. اس کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چٹان تھی جس پر مٹی کی تہ جمی ہوئی تھی. اس پر جب زور کا میंہ برسا تو ساری مٹی بہہ گئی اور صاف چٹان کی چٹان رہ گئی.
ایسے لوگ اپنے نزدیک خیرات کر کے جو نیکی کماتے ہیں اس سے کچھ بھی ان کے ہاتھ نہیں آتا، اور ناشکروں کو، کافروں کو سیدھی راہ دکھانا اللہ کا دستور نہیں ہے۔ بخلاف اس کے جو لوگ اپنا مال محض اللہ کی رضا جوئی کے لیے دل کے پورے ثبات و قرار کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، ان کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے کسی سطح مرتفع پر ایک باغ ہو، اگر زور کی بارش ہو تو دگنا پھل لائے، اور اگر زور کی بارش نہ بھی ہو تو ایک ہلکی پھوار ہی اس کے لیے کافی ہو جائے۔ تم جو کچھ کرتے ہو سب اللہ کی نظر میں ہے۔ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے پاس ایک ہرا بھرا باغ ہو، نہروں سے سیراب، کھجوروں اور انگوروں اور ہر قسم کے پھلوں سے لدا ہوا، اور وہ عین اس وقت ایک تیز بگولے کی زد میں آ کر جھلس جائے جبکہ وہ خود بوڑھا ہو اور اس کے کم سن بچے ابھی کسی لائق نہ ہو؟ اس طرح اللہ اپنی باتیں تمہارے سامنے بیان کرتا ہے، شاید کہ تم غور و فکر کرو۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جو مال تم نے کمائے ہیں اور جو کچھ ہم نے زمین سے تمہارے لیے نکالا ہے اس سے بہتر حصہ رائے خدا میں خرچ کرو، ایسا نہ ہو کہ اس کی راہ میں دینے کے لیے بری سے بری چیز چھانٹنے کی کوشش کرنے لگو، حالانکہ وہی چیز اگر تمہیں کوئی دے تو تم ہرگز اسے لینا گوارا نہ کرو گے، الا یہ کہ اس کو قبول کرنے میں تم اغماض برت جاؤ۔ تمہیں جان لینا چاہیے کہ اللہ بے نیاز ہے اور بہترین صفات سے متصف ہے۔ شیطان تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے اور شرمناک طرز عمل اختیار کرنے کی ترغیب دیتا ہے، مگر اللہ تمہیں اپنی بخشش اور فضل کی امید دلاتا ہے۔ اللہ بڑا فراخ دست اور دانا ہے، جس کو چاہتا ہے اپنے قانون کے مطابق حکمت ادا کرتا ہے، اور جس کو حکمت ملی اسے حقیقت میں بڑی دولت مل گئی۔ ان باتوں سے صرف وہی لوگ سبق لیتے ہیں جو دانش مند ہوں۔ تم نے جو کچھ بھی خرچ کیا ہو اور جو نظر بھی مانی ہو، اللہ کو اس کا علم ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ اگر اپنے صدقات اعلانیہ دو تو یہ بھی اچھا ہے، لیکن اگر چھپا کر حاجت مندوں کو دو تو یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے۔ تمہاری بہت سی برائیاں اس طرز عمل سے محو ہو جاتی ہیں، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو بہرحال اس کی خبر ہے۔ لوگوں کو ہدایت بخشنے کی ذمہ داری تم پر نہیں ہے، ہدایت تو اللہ ہی جسے چاہتا ہے اپنے قانون کے مطابق بخشتا ہے، اور خیرات میں جو مال تم خرچ کرتے ہو وہ تمہارے اپنے لیے بھلا ہے، آخر تم اسی کے لیے تو خرچ کرتے ہو کہ اللہ کی رضا حاصل ہو۔ تو جو کچھ مال تم خیرات میں خرچ کرو گے اس کا پورا پورا اجر تمہیں دیا جائے گا، اور تمہاری حق تلفی ہرگز نہ ہوگی۔ خاص طور پر مدد کے مستحق وہ تنگ دست لوگ ہیں جو اللہ کے کام میں ایسے گر گئے ہیں کہ اپنی ذاتی کسب معاش کے لیے زمین میں کوئی دوڑ دھوپ نہیں کر سکتے۔ ان کی خودداری دیکھ کر ناواقف آدمی گمان کرتا ہے کہ یہ خوشحال ہیں۔ تم ان کے چہروں سے ان کی اندرونی حالت پہچان سکتے ہو، مگر وہ ایسے لوگ نہیں ہیں کہ لوگوں کے پیچھے پڑھ کر کچھ مانگیں۔ ان کی آنت میں جو کچھ مال تم خرچ کرو گے وہ اللہ سے پوشیدہ نہ رہے گا۔ جو لوگ اپنے مال شب و روز کھلے اور چھپے خرچ کرتے ہیں ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا مقام نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں توفیق دے، ایک تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے، خیرات کرنے کے لیے، صحیح جگہ پہ خرچ کرنے کے لیے، اور اس میں کسی قسم کی دانستہ یا غیر دانستہ طور پہ اگر کوئی ریاکاری یا اس طرح کا کوئی شبہ بھی پایا جائے تو اس کو ختم کرنے کے لیے قرآن کو پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پہ پوری طرح سے عمل کرنے کی استقامت کے ساتھ توفیق عطا فرمائے۔ یہاں پہ ہم اختتام کرتے ہیں۔